बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी हज़रत ज़करिया के बारे में। हज़रत ज़करिया कौन थे? वो ज़करिया जिनका ज़िक्र तौरात के अंदर मिलता है और वो जिनका ज़िक्र कुरान में मिलता है, क्या दोनों करैक्टर एक ही हैं या अलग अलग हैं? हज़रत मरियम के साथ इनका रिश्ता क्या था? आज हमने सूरह मरियम की आयात, इब्तिदाई आयात को डिस्कस करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या आइन सौद, यहाँ से सूरत मरियम का आगाज़ होता है और ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। इसके बाद फरमाया जाता है ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये उस रहमत का ज़िक्र है जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया पर की। इसलिए कि सूरत मरियम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उज़कुर यानी याद कर, ज़िक्र कर, ये लफ्ज़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम तक इसी लफ्ज़ को बयान फरमाया है। और ये इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ताला ये तालीम देता है, हुक्म देता है कि लोग जिस मैसेज को, जिस पैगाम को फरामोश कर बैठे हैं, ए अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात, आप अल्लाह के उसी पैगाम को दोबारा याद करवाइए। तो यहाँ पर ज़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये भी फरमाया कि अब्दहू यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बंदा। तो ये जो हू की ज़मीर है, ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के इख्तिसास के लिए यानी मकाम और मर्तबा के लिए बयान की गई है। अब इसके बाद कुरान बयान करता है कि इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया, कि जब ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, और किस तरह पुकारा? चुपके चुपके, आहिस्ता आवाज़ में। यानी तीसरा कोई नहीं ज़करिया है या फिर रब ताला की ज़ात है। और अल्लाह से मांगने का भी यही अंदाज़ है, यानी इंसान तन्हाई में और खलवत में हो, तीसरा कोई और ना हो, और फिर बंदा अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो, गिरियाज़ारी करे और खुशू खुजू के साथ अल्लाह से मांगे। अब इसके बाद हज़रत ज़करिया ने किस तरह अल्लाह की बारगाह में अपनी आजिज़ी और अपने इनकिसारी का इजहार किया। अर्ज़ की रब्बी इन्नी वहानल अज़्मु मिन्नी, कि ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। वश्ता अल रासु शैबा, और सर में जो बाल हैं वो सफ़ेद हो गए, यानी सफ़ेदी मेरे सर में फैल गई है। और ये जो मांगने का अंदाज़ है, एक इंसान सही सलामत है, नौजवान है, वो भी मांगे तो अल्लाह उसको अता करता है। लेकिन जब इंसान अपने इज्ज़ को इस तरीके से अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, तो यहाँ पर इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला अता करने वाला है। अब इसके बाद अर्ज़ करते हैं वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शक़िया, ऐ मेरे रब, तुझसे मांग कर मैं कभी महरूम नहीं रहा। यानी मैंने जब भी मांगा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अता किया। तो यहाँ पर अपनी एक ख्वाहिश का इजहार अल्लाह की बारगाह में बयान कर रहे हैं, उसका इजहार कर रहे हैं। अर्ज़ करते हैं व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिम वराई व कानत इमराती आक़िलन फ़हबली मिन लदुनका वलिया, कि मुझे जो मेरे रिश्तेदार हैं उनसे मुझे डर है। यानी ऐसा मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो दूर के रिश्तेदार थे वो अच्छे करैक्टर और किरदार के लोग नहीं थे। आपने उनसे खौफ का इजहार किया और अर्ज़ की मौला, मेरी बीवी भी बांझ है, फ़हबली मिन लदुनका वलिया, और मुझे तो अपनी जनाब से एक वारिस अता फरमा।
यारिसुनी व यारिसु मिन आल याकूब, और जो याकूब और आल याकूब यानी मेरी जगह ले और आल याकूब की भी वो जगह ले ले, यानी वारिस बने। वजअल्हु रब्बी रदिया, और मेरे रब उसको अपना पसंदीदा बना। यानी हज़रत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की कि अल्लाह मुझे मेरा वारिस मुझे अता फरमा, वली अता फरमा, और ऐसा कि जो मेरा और आल याकूब का जो वारिस बने। अब इसके बाद अर्ज़ की कि उसको अपना पसंदीदा बना, यानी ऐसा इंसान हो, ऐसा बेटा हो कि जो तेरा पसंदीदा हो। इसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया या ज़करिया, ए ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, हम आपको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याहया होगा। यानी जब इंसान अल्लाह की बारगाह में सही वक्त में सही मकसद और सच्चे जज्बे के साथ जब दुआ करता है तो उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं किया जाता। और ये भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि वलम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, कि हमने इससे पहले इस नाम का कोई आदमी हमने पैदा नहीं किया। यानी ये जो याहया नाम का बेटा होगा, हमने ये नाम पहले किसी को नहीं दिया। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्राती आक़िरन व क़द बलग़तु मिनल किबरि इतिया। हज़रत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में ये पहली दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में इसने पेश की। अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्जे को पहुँच चुका हूँ। इसके बाद फिर अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, क़ाल कज़ालिक, कि ऐसा ही होगा। क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, अल्लाह पाक फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है, याहया की पैदाइश मेरे लिए आसान है। वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैया, कि मैंने इससे पहले तुमको पैदा किया हालांकि तुम कुछ भी नहीं थे। यानी यहाँ पे अल्लाह ने अपनी कुदरत का इज़हार फरमा दिया कि एक दुनिया में इंसान की पैदाइश तभी तरीके से होती है, तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाता है, और कभी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी कुदरत का इज़हार इस तरह भी फरमाता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश की शक्ल में आदम भी तो पहले पैदा हुए थे, यानी पहला इंसान जब तख्लीक हुआ था तो वो भी तो दुनिया में आया था। जैसे कुरान पाक ने कहा कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो हालांकि तुम मुर्दा थे। यानी यहाँ पर मुर्दा से मुराद नथिंगनेस का अमल, अदम। और फिर उसके बाद फरमाया फ़अहयाकुम, फिर उसने तुम्हें ज़िंदगी दी, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, तुम्हें ज़िंदगी दी, और फिर सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। यानी एक मौत पैदाइश से पहले नथिंगनेस, उसके बाद फिर ज़िंदगी, फिर मौत, फिर ज़िंदगी, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर फरमाया कि तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं, अल्लाह की कुदरत का इजहार है। इंसान जो चीज़ देखता रहता है उससे मानूस हो जाता है, वो समझ लेता है कि बस यही एक तरीका और ज़रिया है कि जिसके ज़रिए से इंसान पैदा होता है, दुनिया का निज़ाम चलता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुदरत रखने वाला है, वो खालिक है, वो कभी उस आदत से और उस तबा से हट कर भी तख्लीक करता है और उसका इजहार अपनी कुदरत का करता है। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने इसी बात को बयान फरमाया कि आखिर ज़करिया की पहले तख्लीक हुई ना, पैदा हुआ, तो फरमाया कि अल्लाह के लिए आसान है। क़ाल रब्बि जअल्ली आया, हज़रत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मेरे लिए तो निशानी बना दे। क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासा लयालिन सविया, और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 शब रोज़ लोगों से बात ना कर सकोगे। बाद लोगों ने कहा कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने कहा कि आपने बात नहीं करनी, तो बात नहीं करनी ये क्या निशानी हुई? निशानी ये है कि हज़रत ज़करिया बात ना कर सके, यानी अल्लाह ताला ने ये सलाहियत उनसे ले ली। ये मौजज़ा है, ये आयत है। अब यानी हज़रत ज़करिया के इत्मीनान का अल्लाह ने ये ज़रिया पैदा कर दिया, उनके दिली इत्मीनान और सुकून का, कि उनको मालूम हो जाए कि अल्लाह ने मेरी इस दुआ को, दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। अब इसके बाद फरमाया फ़ख़रज अला कौमिही मिनल मिहराब, अब हज़रत ज़करिया निकले महराब इबादत से, जो इबादत का महराब से, वहाँ से आप निकले। फ़अौहा इलैहिम
انسبحوا بکرتم وعشیا، اور پھر آپ لوگوں کے پاس آپ آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی پاکیزگی، خدا کی پاکی کو تم بیان کرو، اشارے سے کہا، کیونکہ جو بولنے کی طاقت تھی وہ ان کے پاس نہ رہی، اور آپ اپنے محراب سے باہر آئے اور آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی اشارے سے کہ بھئی آپ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب لے لو، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ اب یہاں پر کتاب سے مراد ہے تورات، کہ تورات اللہ نے کہا کہ اے یحییٰ اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ناظرین کرام، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور بتائیں گے کہ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کن صفات سے، کن خوبیوں سے نوازا تھا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی زندگی، آپ کی موت، اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانہ صاحب، بہت شکریہ۔ حضرت زکریا کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دینا، اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب ہم نے اس صورت کو شروع کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا اس کا پس منظر کہ یہ ہجرت کے ان ایام میں یہ آیات اور یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اسی سے متعلق ایک سوال ہے میرے پاس کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہے وہ مسلمانوں نے صرف حبشہ ہی کی طرف ہجرت کیوں کی، صرف اسی علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک یہ۔ دوسری بات یہ فرمائیے گا کہ ہجرت کیا یہ دینی فریضہ ہے؟ آج کل تو لوگ ویسے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اس کو بھی ہم ہجرت کے کانسیپٹ میں لیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب سورۃ مریم پر بات کی تھی ابتدائی تعارف پہ، تو میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ سورۃ مریم حضرت جعفر طیار نے حبشہ کے شاہ حبشہ کے نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت آپ نے کی تھی۔ تو گویا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 ہجری میں، ہجری نہیں، 5 نبوی میں، اگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہجرت فرمائی 5 نبوی، تو اس سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ ایک تو یہ بات میں نے بیان کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما دیا تھا کہ حبشہ کی طرف تم ہجرت کرو، اور یہ بتایا تھا کہ وہ جو بادشاہ ہے، ایک تو فرمایا کہ وہ جو زمین ہے وہ سچ کی زمین ہے، سچائی کی وہ زمین ہے، اور بادشاہ کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ عادل ہے، ظالم نہیں، منصف ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی جو نبوی بصیرت ہے اس سے یہ بات جان لی تھی اور اس نتیجے تک پہنچے تھے، اور واضح بات ہے کہ وہاں سے خبریں بھی آتی ہوں گی مسلمانوں کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کچھ آپ نے اسفار بھی فرمائے تھے۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ضرور ہوگا کہ بھئی یہ جو سرزمین ہے اور یہ جو بادشاہ ہے، یہ بے شک اس کا تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے، لیکن یہ بڑا منصف مزاج اور عدل مزاج حکمران ہے، بادشاہ ہے۔ تو اس لیے آپ نے پھر صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ اور دوسرا جو آپ کے سوال کا جز ہے، ہجرت ایک دینی فریضہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ ایک فریضہ تھا، ذمہ داری تھی، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر جیسے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک حدیث جو نقل کی جاتی ہے صحیح البخاری میں، کہ جس میں یہ فرمایا کہ جو جس طرف بھی ہجرت کرتا ہے وہ اس کی ہجرت اسی طرف ہوتی ہے۔ یعنی کوئی مال کے لیے ہجرت کرتا ہے تو وہ مال کے لیے، عورت کے لیے کرتا ہے تو وہ عورت کے لیے ہجرت، لیکن اللہ کے لیے جو ہجرت ہے وہ در حقیقت وہ دین کے اندر ہے۔ صحیح۔ باقی جو انسان اپنا ملک کسی وجہ سے چھوڑتا ہے، ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے، تو وہ دوسرے پہلو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہجرت رسول اللہ نے فرمایا کہ فتح کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد۔ وہ اسی کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ کے حکم سے دین کی خاطر جو ہجرت کی گئی، وہ یہی ہجرت ہے جو رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں حبشہ کی طرف ہوئی یا پھر مدینہ کی طرف ہوئی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بیان فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی جو قوت گویائی کی طاقت تھی وہ لی اور اس کو معجزہ قرار دیا۔ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک قوت جو انسان کے پاس موجود ہے
اور وہ نعمت ہے خدا کی، جب اس کو لے لیا جائے تو وہ معجزہ یا مزید نعمت کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے آیت کا لفظ استعمال کیا، نشانی۔ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں جو دوسری درخواست ہے وہ یہی ہے، رب اجعل لی آیہ، کہ میرے لیے کوئی نشانی، یعنی کہ آپ نے منظور کر لی دعا میری تو اس کی کوئی نشانی، تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول پیغمبر ہیں اللہ کے، تو اللہ کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نعمت بولنا یا نہ بولنا نہیں ہے، نعمت اصل میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا کو سن لیا اور اللہ نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا۔ بالکل صحیح۔ اسی سے متعلق، دعا سے متعلق اور پھر اس کو سننا، یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنایا۔ میں آپ کے سامنے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارا انداز دعا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کس سنجیدگی کے ساتھ ہم دعا کریں کہ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ ہو اس کا اور یہ اس کو یقین ہو کہ اب میری دعا خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ دیکھیے عاجزی انتہا کی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنی کمزوریوں کو پیش کرے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، میں کمزور بندہ ہوں اور میری اس دعا کو تو قبول فرما۔ ٹھیک ہے۔ عاجزی اپنی انتہا کی، یعنی عبدیت جسے ہم کہتے ہیں نا، عبدیت یہ در حقیقت عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بات اقبال نے کہا نا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ واہ۔ یعنی شان خداوندی سے مراد یعنی بادشاہت، اقتدار، حکومت، سلطنت، طاقت۔ تو وہ اقبال کہتے ہیں کہ میں، یعنی یہ مجھے نہیں چاہیے، جو مقام بندگی ہے نا تیری بارگاہ میں، بندگی کا اظہار، عبدیت کا، عجز و انکساری کا، خشوع خضوع کا، یہ میرے لیے بہت بڑا مقام ہے، مجھے بس اسی کی ضرورت ہے، اور اسی مقام میں ہی متاع بے بہائے درد و سوز آرزو مندی، پھر اس میں سوز بھی ہے، درد بھی ہے، گداز بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے بھی یہ مقام بندگی بھی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ زمان صاحب بہت اہم ایک موضوع ہے ہمارے ہاں جس کو علمی حلقوں کے اندر گفتگو اس پہ کی جاتی ہے، میں چاہوں گا انہی آیات کے اندر اس کا ذکر بھی ہوا، انبیاء کی وراثت کا۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت مال کی صورت میں ہوتی ہے یا علم کی صورت میں ہوتی ہے؟ اس کا تقسیم کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، اور اگر علم ہے تو پھر وہ کس طرح کا علم ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو دعا ہے حضرت زکریا کی، وہاں پر آل یعقوب کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی میرا اور آل یعقوب کا وارث۔ اب آل یعقوب کون تھے؟ سارے وہ پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے، آگے سلسلہ جتنا بھی حضرت سلیمان ہیں، حضرت داود ہیں، چونکہ حضرت زکریا کا تعلق حضرت سلیمان اور داود سے ہو جاتے ہیں، پھر اس سے آگے چلے جائیے تو وہ تعلق پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر جڑتا ہے۔ ٹھیک۔ تو ہم یہ دیکھیں نا کہ ان کی وراثت اصل میں کیا تھی؟ ان کی وراثت یہی نبوت ہے، یہی رسالت ہے، یہی علم ہے، یہی اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ در حقیقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے مال اور دولت نہیں ہوا کرتی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ انبیاء کی وراثت میں مال نہیں ہے، جو مال اور دولت ہے وہ پھر امت کا ہوتا ہے، وہ اجتماعی کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوئے، یعنی کہ آخری انتہا جو وارث ہے وہ خدا کی ذات ہے، اللہ خیر الوارثین، بالکل صحیح۔ ورثاء میں سے بہترین جو وارث ہے وہ خدا کی ذات ہے، یعنی دادا کی جائیداد باپ کو، باپ کی آگے بیٹے کو، بیٹے کے پھر آگے بیٹے کو، یہ جو سلسلہ ہوتا ہے، ایک انسان کے پاس چیز آ جاتی تو وہ وارث بن جاتا ہے۔ تو آخری جو وارث ہے وہ خدا کی ذات ہے، یعنی اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن نے وارث کا لفظ تو خدا کے لیے بھی استعمال کیا ہے، تو لہٰذا یہاں سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے یہ وہ وراثت نہیں ہے جو ہم مال اور دولت کی صورت میں کہتے ہیں، یہ وراثت علم کی، وحی کی، نبوت کی، رسالت کی ہے۔ ناظرین کرام، باقی سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے انبیاء کی وراثت کی۔ اگر انبیاء کی وراثت جیسے آپ نے فرمایا، بیان کیا کہ علم ہے اور صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، دانش ہے اور پیغمبری ہے،
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور جو صلاحیت ہے یہ تو خدا داد ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، یا جو کوشش کرتا ہے اس کو دی جاتی ہے۔ اگر ہم اسی کو سامنے رکھیں تو پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو علمی وراثت تھی وہ کس طرف منتقل ہوئی؟ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو علمی وراثت ہے، آپ اس کو وحی کہیں یا نبوت دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرماتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، بالکل صحیح، یہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے انتخاب فرما لیتا ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے، پیغمبر دعا کرتا ہے کہ بھئی یہ وراثت آگے تو منتقل فرما، یا یہ مقام اور مرتبہ آگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مشیت، اس کا ارادہ اور اس کی حکمت ہے کہ وہ آگے جس کا انتخاب فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری لازم نہیں ہوتا کہ مثلا حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے تو ہر صورت میں ان کا بیٹا ہی پیغمبر بنتا۔ یہ دنیا کے مال میں یہ صورت ہوتی ہے کہ باپ کے بعد اولاد ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، سلسلہ نبوت اور رسالت وہاں پر اختتام پذیر ہو گیا، تو لہٰذا اس کو ہم دنیا کی طرح اس کو نہیں قیاس کر سکتے کہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ امانہ صاحب، ہمارے ناظرین کے سوالات بھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران جب والد یا والدہ نماز پڑھ رہے ہوں تو بچے سامنے آ جاتے ہیں، سجدے کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ بار بار آ رہے ہیں تو اس صورت میں پھر نماز کا، سجدے کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیے، نابالغ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کھیل رہے ہیں تو کھیلنے دیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے تو کل وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تربیت کا انداز در حقیقت یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا بھی کرتے تھے، اٹھا بھی لیا کرتے تھے اپنی نواسی کو، اور اسی طرح آپ نماز پڑھتے تھے، یعنی اٹھا کر نماز، کھڑے ہو کر جب قیام ہے تو کندھوں پر بٹھا لیا، کندھے پہ، اور جب رکوع میں گئے تو بچے کو نیچے زمین پر بٹھا دیا اور پھر دوبارہ اٹھا لیا۔ تو لہٰذا اس سے کوئی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ اپنی توجہ سے نماز ادا کرتے رہیں، نماز ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اسی سے متعلق ایک اور سوال بھی ہے، بچوں کو رلا کر مسجد کی طرف جانا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب والد مسجد کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے روتے ہیں، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بچوں کو روتا گھر چھوڑ کے مسجد کی طرف جانا یہ کیسے؟ دیکھیے، جب بچے اتنی عمر میں ہوتے ہیں نا کہ جب ان کو ہوش نہ ہو، ان کو سمجھ نہ ہو، اور ان کو پاکی پلیدی کا بھی فرق ان کو معلوم نہ ہو، تو پھر اس کے لیے یہی صورت بنتی ہے کہ بھئی وہ گھر میں رہیں، ان کو بہلانے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھ کوئی کمرہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں پر ایک لحاظ سے کتابیں بھی ہوتی ہیں، کھلونے بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ اس طرح کا رواج کوئی نہیں ہے، لیکن باہر دنیا میں یہ رواج موجود ہے کہ جہاں پر ماں باپ جاتے ہیں، بچہ 6 مہینے کا ہے، سال کا ہے، 3 سال کا، 2 سال کا، تو وہ آپ اس کو جوائے لینڈ کہہ لیجئے، کوئی نام بھی آپ اس کو دے لیجئے، تو وہاں پر وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بچے وہاں پر کھیلتے رہتے ہیں اور وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں چونکہ ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو سوال ہے یہ واقعی یعنی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو جب مسجد کے پاس کوئی جگہ نہیں تو واضح بات ہے کہ پھر بچے کو گھر میں چھوڑنا پھر ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اسی سے متعلق امان صاحب ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کے بڑے بڑے کھلے صحن ہیں، چھت ہے جو فری پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا بچوں کے پڑھنے کے لیے ٹیوشن سینٹر نہیں ہے، کوئی اس طریقے سے کے معاملات نہیں ہیں، بہت کم مساجد کے اندر بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب اس صورت میں ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ مسجد کی چھت یا مسجد کے صحن کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، آپ نے صرف اس کو نماز کے لیے یا نماز سے متعلقہ جو معاملات ہیں اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اس صورت میں پھر ہمارے ہاں مساجد کی جو انتظامیہ ہے وہ بہت ڈرتی ہے اور ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جو مسجد ہے نا، وہ اس کا صحن اور اس کا جو کمرہ ہے جو نماز کے لیے اس کے لیے خاص کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر اس جگہ کو جوائے لینڈ کہہ لیں، لائبریری کہہ لیں، وہ بنا دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ ایک مسجد کا تصور دیتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ
اسی مقصد کے لیے استعمال ہو. یعنی اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک یعنی اوپر تک جو ہے وہ مسجد ہی کی جگہ بن جاتی ہے. تو لہٰذا جیسے ٹوٹیوں کی جگہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی جگہ ہے تو اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی چھت کو بھی اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل, بہت شکریہ مانا صاحب. شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں مانا صاحب کے سامنے رکھیں. بہت شکریہ شعیب صاحب. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو انسانوں کی آخری رسومات کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے موجود ہیں. مثال کے طور پر ان کو جلایا جا سکتا ہے اور بھی کئی سارے طریقے ہیں, لیکن جو اسلام میں بات کی جاتی ہے کہ مردے کو صرف دفنانا چاہیے, کیا یہ فرض ہے؟ اور اگر یہ فرض ہے تو کیوں یعنی کہ اسلام نے چنا کہ مردے کو دفنانا ہی ضروری ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ یہ مٹی سے خلق الانسان من طین, مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی. جی, ایک تو یہ بات ہے. قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہی ہم تم کو لوٹا دیتے ہیں, تم کو لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے یعنی قیامت کے روز. یہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. اچھا, قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ فبعث اللہ غرابا یبحث, کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا. جی, اب قابیل پریشان تھا کہ میں حابیل کا کیا کروں. فبعث اللہ, اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوے کو زمین پر بھیجا. اب وہ زمین کھود رہا تھا کوا, اور پھر قابیل کے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ زمین کھود رہا ہے کوا, اور جو مردہ کوا ہے اس کو یہ دفنا رہا ہے مٹی میں. تو اس نے کہا کہ میں بھی اپنے اس کو بھائی کو جو حابیل کا قتل کیا اس کو بھی اس طرح میں زمین میں دفناؤں. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطری طور پر یہ رہنمائی کر دی کہ جو انسان فوت ہو, بھائی بہن رشتہ دار کوئی بھی, تو اس کی تدفین کی جائے. ٹھیک ہے, یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو آگ کا تصور ہے نا اسلام میں, جی, یہ اصل اس کا تعلق بن جاتا ہے عذاب کے ساتھ. اچھا, اور اس کو یعنی منع کیا گیا رسول اللہ نے کہ کسی کو جلایا جائے, یعنی وہ کوئی زندہ انسان ہے, مثلا کوئی مجرم ہے, اس کو آگ کی سزا دی جائے, اس کو رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا, منع کیا سختی اس کے ساتھ کہ یہ کام نہیں کرنا. تو لہٰذا اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل فطرت کے عین مطابق بات ہو جاتی کہ انسان جس سے پیدا ہوا انسان اسی کے اندر دوبارہ لوٹا دیا گیا, اور پھر اسی سے ہی انسان کا اٹھنا خدا کی بارگاہ میں ہوگا. اچھا, تو جو قبر کے گرد ہم چار دیواری بنانے کا رجحان ہے پاکستان میں, کیا یہ درست ہے اور کیسا ہے یہ؟ اچھا, یہ بات بھی بالکل آپ کے پہلے سوال کے ساتھ اس طرح جڑ جاتی ہے کہ جو قبر کے اندر جگہ ہے نا, جی, وہاں پر منع کیا جاتا ہے کہ پکی اینٹیں نہ لگائی جائیں, کیونکہ وہ پکی اینٹیں جو ان سی ہیں وہ آگ سے ہی تیار ہوتی ہیں, تو وہ ایک آگ کی صورت بن جاتی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اندر جو ہے اس کو کچا ہی رکھا جائے, کوئی ایسی چیز نہ رکھی جائے کہ جو آگ پہ پکی ہوئی ہو, کیونکہ یہ ایک استعارہ ہے عذاب کا, آگ کا, تو اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے. لیکن امان صاحب میرے خیال میں یہ تو معاشرتی رسم و رواج کی یا انوائرمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے نا. مثال کے طور پہ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مٹی کچی ہے تو وہ وہاں پہ پھر چار دیواری ان اینٹوں سے بناتے ہیں. اگر وہ کچی اینٹوں سے, مٹی کی اینٹوں سے بنائیں گے تو وہ گر سکتی ہے پانی کے ذریعے یا سیم کے ذریعے گر سکتی ہے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چار دیواری بناتے ہیں. تو کیا علاقے کے مطابق اپنا ڈیسیژن لینا ٹھیک ہے یا ضروری ہے کہ پکی اینٹ لگائی نہ جائے؟ دیکھیے, وہاں پر کچی اینٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ صحیح کام کرتی ہے, یعنی وہاں پر آپ کو پکی اینٹوں کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. صحیح, بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی شارق, آپ سوال کریں. اچھا, ایک میں سوشل پرسپیکٹیو سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کئی مرتبہ اکثر اوقات ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلانا کسی قبر سے گزر رہا تھا تو اس نے قبر کے اوپر عذاب نازل ہوتے ہوئے دیکھا, یا قبر میں اللہ تعالیٰ رزق مہیا کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو حساب کتاب جو ہے وہ ہمیں قبروں سے اٹھانے کے بعد لینا ہے, تو حساب کتاب سے پہلے جو قبروں کے جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں یہ کس حد تک درست ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, تو وہی جو اتری اس پر آپ کو آگاہ کیا گیا.
اور مختلف برائیوں کے حوالے سے، مختلف معاملات کے حوالے سے کہ اس شخص کے ساتھ یہ بیت رہی ہے، جی خبردار کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا پیغمبر کی زندگی میں، لیکن اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے کہ وہ اللہ جانتا ہے بے شک۔ اور وہ جس پر بیت رہی ہے، جس کا معاملہ ہے وہ جانتا ہے۔ تو یہ جو باہر بیٹھ کر اس طرح کی خبروں کو بیان کرنا، اس کا جو زیادہ انحصار ہوتا ہے نا وہ خوابوں پر ہوتا ہے۔ بالکل ان خوابوں کی بنیاد پر ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یقین کے ساتھ کہیں کہ فلاں شخص کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ بھئی قبر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم قبروں سے ایک دن اٹھائے جائیں گے، لیکن لاجیکلی اس کو دیکھیں تو ایک کریٹیکل مائنڈ جو ہے وہ اس پر سوال کھڑے کرتا ہے کہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے، ہم سے پہلے جو آئے، ان کی آج قبریں موجود نہیں ہیں، ہم جب جائیں گے ہماری بھی قبروں کے نشان نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے ہم یہ مان لیں، یہ تسلیم کر لیں کہ ہم ایک دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے قرآن پاک نے نا اسی نقطے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، جبکہ قرآن مجید بات اجمال سے کرتا ہے، جی مختصر بات کرتا ہے، لیکن اس مسئلے کو قرآن پاک نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا۔ ٹھیک، یعنی جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو جب کہ تم مردہ تھے پھر زندہ، یا نتھنگنیس کی حالت میں تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ جی اچھا، یہی سوال کفار کی طرف سے بھی تھا کہ یقول الانسان، کہ انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی پہلے ہم نہیں تھے تو پھر ہمیں کیسے وجود دیا جائے گا، یا ہم یعنی کیسے جب ہم اٹھیں قبر گے؟ میں چلے جائیں گے تو کیسے ہمیں اٹھایا جائے گا، کہ ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گے تو پھر کیسے؟ تو اللہ نے کہا کیا تمہیں پہلی دفعہ نہیں اٹھایا تھا؟ اور کیا پہلے اٹھانا مشکل آسان تھا یا اب اٹھانا آسان ہے؟ بالکل واضح بات ہے کہ پہلے اٹھانا مشکل تھا۔ کیوں؟ پہلے مٹیریل نہیں تھا، مادہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے جب اٹھایا تھا تو میں نے ہی تمہیں اٹھایا، پیدا کیا تم کو، تو آئندہ بھی میں ہی تم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو قرآن مجید نے اس کے بڑے سفیشینٹ طریقے سے اس کا جائزہ لیا ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اچھا، جو قبروں کے گرد مسجدیں بنانا یا مسجد قائم کرنا درست ہے؟ اس کے بارے میں پلیز بتائیں۔ دیکھیے، جو مساجد جو بنائی جاتی ہیں نا، وہاں پر اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ مساجد میں قبریں نہیں ہوتی، اچھا، اور آپ کا جو قبلہ کی سمت ہے وہ آپ کی درست ہونی چاہیے، اور وہ بالکل علیحدہ۔ اگر آپ مزارات کو بھی دیکھتے ہیں نا، جہاں پر بزرگوں کے جو قبریں ہیں، مزارات ہیں، وہاں پر مساجد بالکل علیحدہ ہوتی ہیں۔ جی لوگ اگر وہاں پر آتے ہیں، چونکہ پہلے زمانوں میں لوگوں کے لیے آپ یوں کہہ لیجیے تفریح کی جگہ بھی وہ ہوتی تھی، تاریخی جگہ وہ ہوتی تھی، ہسٹوریکل پلیس ہوتا تھا۔ اب بھی ایسے ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہاں پر خانقاہ بھی ہوتی تھی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہاں پر پھر مسجد بھی اس لیے بنائی جاتی تھی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہاں پر مدارس ہوتے تھے، پھر ان مدارس کے ساتھ پھر جاگیریں دی جاتی تھی، وہاں پر پھر فصلیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، اس سے جو پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے ان کے رزق کا وہاں پر اہتمام کیا جاتا تھا۔ گویا کہ ایسی جگہیں جہاں پر مزارات ہیں، وہاں پر خانقاہیں بھی ہیں، وہاں پر مسجدیں بھی ہیں، وہاں پر مدرسے بھی ہیں۔ یہ سارا ایک پورا پروجیکٹ ہوتا تھا کہ جو پہلے زمانوں میں آپ کہہ لیجئے اس طریقے سے اس کو چلایا جاتا تھا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بھی تو ایک ہمارے ہاں چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو نامور لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، اسکالرز ہیں، بڑے لوگ ہیں، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو یا تو وہ نصیحت کر جاتے ہیں یا پھر ان کی اولاد یہ اہتمام کرتی ہے کہ ان کو انہی کی جگہ یا ان کے گھر کے اندر ہی کسی کمرے میں دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں درست؟ دیکھیے، اب اس معاملے میں نا مختلف باتیں ہیں جو سامنے رکھنی چاہیے۔ مثلاً بعض علماء، اسکالرز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمیں اگر باہر دفنایا جائے گا تو لوگ وہاں پر جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کی رسومات اور ایکٹیویٹیز شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح، وہ پھر نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں گھر میں دفنا دیا جائے الگ، تاکہ بالکل علیحدگی ہو اور لوگ نہ آ سکیں وہاں پر اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہو سکیں۔ بعض لوگوں کا یہ رجحان ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ان کو گھروں میں ان کی تدفین ان کی نصیحت کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ جو یہ معاملہ ہے اس میں آپ کو شریعت کوئی خاص اس طرح پابند نہیں کرتی، یہ آپ کے
اپنی صورت، اپنے حالات اور ماحول ہے جس کے مطابق پھر آپ کوئی وصیت کرتے ہیں. مطلب یہ ٹھیک ہے گھر میں کسی کو جی دفنایا جا بالکل، سکتا؟ یعنی کہ جو معاملہ باہر ہونا ہے جس کا ان کو اندیشہ ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ یہ بات اس حوالے سے درست ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور پھر چیز ہے نا، ہمارے ہاں قبرستان کا ڈر، خوف اور اس طرح کی فضا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اب اس صورت میں ہمارے ہاں تو رات کو قبرستان میں بھی جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک سائڈ پہ قبر ہے، تو یہ بڑے عجیب سا ایک معاملہ لگتا ہے اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. دیکھیے، جب گھر میں قبر بنائی جاتی ہے نا تو پھر گھر والے وہاں پر نہیں رہتے، یا تو وہ وہاں سے منتقل کسی اور جگہ پر ہو جاتے ہیں، یا گھر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر قبر ہے تو وہ دوسرے کمرے ہیں یا دوسری جگہ وہاں پر ان کا قیام ہوتا ہے. بہتر. باقی قبر بذات خود ایک عبرت کی جگہ ہے، چاہے وہ کسی عالم کی ہو، کسی فقیہ کی ہو، کسی محدث کی ہو، یا کسی مالدار کی ہو، کہ انسان کا جو انجام ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس سے عبرت اور سبق حاصل کرے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر بھی اسی طریقے سے معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ قبریں بنا دی جاتی ہیں اور پھر کچھ قبرستان کے اندر سائڈ پہ مدارس بنا دیے جاتے ہیں. اب ان قبروں کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بن جاتی ہے. ہمارے کچھ ناظرین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے قبرستان کے اوپر بلڈنگ بنانا یا گھر بنانا یا مدرسہ بنانا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے مسمار سب کچھ ہو جاتا ہے، تاریخ زمانہ اس کو مٹا دیتا ہے، وہ چیز ختم ہو گئی تو وہاں پر بن گیا. لیکن کسی قبرستان کو اس طرح ختم کر کے وہاں پر کچھ بنانا، یہ پھر وہ جو ایک تکریم ہے انسانی وجود کی، احترام ہے، اس کی پھر پامالی اس طرح ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ خود بخود ہی ختم ہوتی چلی گئی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں اور آپ ایسا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے. آج کی حدیث ترمذی کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 2056، یعنی 2056. حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے، اور یہ بھی نیکیوں میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملو اور اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو. ایک بات کیا ہے؟ بھائی کو مسکراتے ہوئے ملو، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کہ اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو. یعنی عرب کے معاشرے میں چونکہ پانی کی کمی ہوتی تھی اور معلوم ہے کہ وہاں پر موسم خشک ہوتا تھا اور لوگ کنویں کے ذریعے سے پانی حاصل کرتے تھے، تو لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ بھئی تمہارے پاس پانی ہے تو تمہارا بھائی ضرورت مند ہے تو تم اس کے برتن میں اپنے برتن سے پانی نکال کر ڈال دو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیک کام، ہر نیکی وہ صدقہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.